अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज जुमेरात का दिन है, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज के साथ, अखबारात का कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे, और दूसरा सेगमेंट हमारा होगा मौसम के हवाले से, क्योंकि इस वक्त तमाम हम देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी है। और बारिशों के बाद हम देखते हैं कि अमूमन ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि इसमें बहुत सी बीमारियाँ, फिर मच्छर की निगहदाश्त, उससे भी काफ़ी सारे बुखार के एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो इस पर बात करेंगे कि इन चीज़ों को किस तरह इससे दूर रहा जाए। बहरहाल जी, शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। उमा को ओआईसी से बड़ी तवक्कुआत हैं। इसराइल को जवाब देना होगा, जंग पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती है। इसराइल ने इमदाद रोक रखी है और गज़ा के लिए तमाम रास्ते खोले जाएं और जंग बंदी की जाए। बड़ी सेन वॉइस हमने देखा कि जिस तरह ओआईसी की कॉन्फ्रेंस में हम देख रहे हैं कि जिस तरह ये बातें की गई हैं। ऐसा कहना था जद्दा में वज़राए ख़ारजा एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान के ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, साथ साथ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब का। और ये इनिशिएटिव भी पाकिस्तान ने लिया कि ओआईसी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, जिसमें दुनिया को एकदम से फिर से ये बावर कराया जाए कि जो ज़ालिमाना, जो जाबिराना और जिस तरह हम देख रहे हैं जो एट्रॉसिटीज़ मासूम फ़लस्तीनियों के साथ बरता जा रहा है, उनके साथ एक रवैया इख्तियार किया जा रहा है इसराइल की जानिब से, इसकी भरपूर मजम्मत की जाए। और पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से, मुसलमान ममालिक में से पहला ममालिक है कि जिसने उठकर ये इनिशिएटिव लिया और फिर उसके बाद ये तमाम तर हाईलाइट्स ओआईसी कॉन्फ्रेंस के सामने रखने की पेशगोई की है। बहरहाल जी, हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ पैनल मौजूद है। नदीम शहजाद साहब मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं। नदीम साहब, वेलकम टू द शो। साथ साथ तशरीफ फरमा है नदीम मौलवी साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। नदीम भाई, आपको भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया जी। मैं नदीम साहब आपसे शुरू करूंगा, फिर मैं आज माशाल्लाह दोनों नदीम हमारे पास मौजूद हैं। बहुत खुशी हुई आपसे, आज आप मौजूद हैं यहाँ पर। नदीम शहजाद साहब, इसहाक डार साहब का ये तमाम तर बातें करना, फिर ये इनिशिएटिव लेना पाकिस्तान ने कि हम ओआईसी कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, ख़ास तौर पर जिसमें ये तमाम तर जो इसराइल की जारहाना रवैया है टुवर्ड्स मासूम फ़लस्तीनी, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी आवाज़ उठाने के लिए कितना खुशाइन समझते हैं। और फिर उसके बाद दुनिया को ये रियलाइज़ नहीं करना चाहिए अब कि बहुत हो चुका, जो वेस्टर्न ताकतें हैं ख़ास तौर पर, कि बस होना चाहिए अब। आलमी दुनिया के अंदर जिस वजह ओआईसी पर पूरी मुस्लिम उम्मा की तवक्कुआतें और इस पर वो इन्हिसार करती है। कोई भी ऐसा इशू जैसे इस्लामफोबिया जैसे मसाइल भी दुनिया के अंदर जब हुए, तो इस हवाले से भी ओआईसी के इजलास के हवाले से कहा गया कि ओआईसी जो फैसला करे उस पर नजर रखी जा रही है और इसकी एक बहुत अहमियत है। इस हवाले से अब देखें, पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी है नायब वज़ीर आज़म जो है इसहाक डार साहब, वो कर रहे हैं वहाँ पर। उन्होंने बड़े ही जो है जामिया तरीके से और एक बहुत ही अच्छा स्टैंड लेते हुए बात की है, और उस पर खासतौर फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म व बर्बरियत है इसकी रोकथाम के हवाले से उन्होंने बात की। इसके अलावा उनकी इमदाद जो रोकी गई है कि खास चूँकि वहाँ पर अब जो सूरत हाल है, वहाँ पर अक्सरियत जो इस वक्त शातें हो रही हैं उसमें वो बच्चे जिनको फौरी तौर पर फर्स्ट एड नहीं मिल पा रही, उनकी खुराक की किल्लत है, तो फौरी तौर पर उनकी इमदाद की बहाली के हवाले से बात की गई। और ये भी बात ज़रूर की जा रही, पूरी मुस्लिम उम्मा इस पर जो है यक ज़ुबान हुई हुई है कि इस ये जो आग है ये इस वक्त के शोले दीगर ममालिक तक जो है फैलते हुए नजर आ रहे हैं, और इस पर तमाम ममालिक को सब्र व तहम्मुल, और इस हवाले से भी उनको कहा गया है कि वो इस जो है बिल्कुल इस चीज़ का मुजाहरा करें कि जो सूरत हाल आलमी दुनिया में इस पर रोनुमा है, जो इसराइल को बार बार इस बात पर तंबीह की जा रही है कि वो बाज रहे। ओआईसी के इजलास के बाद की जो सूरत हाल आलमी दुनिया के, अब देखें मैथ्यू मिलर का मैसेज भी सामने आ गया कि हम भी इसराइल को बाज रहने पर पाबंद कर रहे हैं, कि रोक रहे हैं कि वो ऐसे इकदामात न करे जिससे दीगर ये जो जंग फैले। और इसी सूरत हाल के अंदर ओआईसी के अंदर आप देखें दीगर मामलात को भी, इश्यूज को भी डिस्कस किया गया। फ़लस्तीन के साथ साथ आप देखें इस्माइल हानिया की शहादत, उस पर भी बात की गई है, ये भी उस मामले का हिस्सा रहे हैं। और इसी तनाजुर में अगर आप देखें तो पाकिस्तान का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा रहा, और हमेशा से पाकिस्तान ने जब भी कोई ऐसी बात हुई तो आलमी फोरम्स की तरफ देखते हुए ओआईसी की जानिब जरूर देखा। और जद्दा के अंदर इस इजलास के अंदर ये गैर मामूली इजलास जो था, इसके अंदर अब जो फैसले किए जा रहे हैं अगर इन पर अमल दरामद हो, चूंकि अब देखिए यूएनओ के अंदर भी मामलात गए, यूएनओ ने बहुत अच्छा स्टैंड भी लिया, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इस बात पर खास तौर पर जो फोकस किया गया है कि जो बात की जा रही है, जो उसमें फैसले किए जा रहे हैं, इस पर उन ममालिक को जरूर पाबंद किया जाए जो भी ममालिक इस जद में अरब। हालिया आप देखें कि मिस्र ने भी अब ईरान को पाबंद किया कि वो फ्लाइट्स वहां से न लेकर जाए। तो ये वो चपकलश है जो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईरान अपनी जानिब एक उसने स्टैंड ले लिया, एक मौक़िफ़ उसका कि जारियत के खिलाफ वो इसी तरह ही जवाब देंगे, जिसके पाकिस्तान इस हक में नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से अमन का दायरा है, अमन
کا میسج دیا ہے اور دنیا کو بھی جنگ و جدل سے دور رہنے کی ترغیب دی ہے، اور ہمیشہ سے جہاں پر ضرورت پیش آئی ہے کہ جہاں پر جیسے آپ دیکھیں وہ تنظیمیں جن پر بین تھا، داعش جیسے یا ٹی ٹی وی جس طرح رہی، اس حوالے سے پاکستان جب امریکہ نے افغانستان کے اندر معاملات کیے تو پاکستان نے ساتھ بھی دیا، پاکستان ایسے ممالک کا ساتھ بھی دیتا ہے ان ممالک کا جو جہاں پر ایسی جارحیت ہو، لیکن جہاں پر معصوم جانے، اور آپ دیکھیں فلسطین کی جو صورتحال ہے اس پر تو وہاں پر جو ظلم و بربریت، یعنی اسپتالوں پر حملے ہوئے، آبادیوں پر حملے کیے گئے، مہاجرین کے کیمپ پر حملے کیے گئے، جو لوگ وہاں سے جن کو کچھ وقت دیا گیا کہ آپ علاقہ چھوڑ دیں نکل جائیں، وہ علاقہ چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے، پرامن وہ شہری تھے، ان پر حملے کیے گئے اور پورا نیست و نابود کرنے کا جو اس وقت اسرائیل کے اندر جو ایک اس نے وہ جو جارحیت اور فرعونیت کا جو لبادہ اڑا ہوا ہے، اور کیا وہ کرنا چاہتا ہے فلسطین کو صف ہستی سے جو مٹانے کا وہ اندیہ دے رہا ہے، لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ پوری عالمی دنیا کے اندر عالمی فورم سر فلسطین کو تسلیم کیا جا رہا ہے، اور ان کے وہ شہری ان کے حوصلوں اور عزم کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اس چیز کو بھی او آئی سی کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے کہ جو وہاں کے عوام ہے، جو شہری ہیں، وہ تو نہتے ہیں، ان کے پاس تو اس وقت نہ خوراک ہے، نہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، نہ اسپتالوں میں ان کے لیے علاج معالجے لے، اور ان کے قریبی جو سرحدیں ممالک لگ رہے ہیں انہیں اس بات پر راغب کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی سرحدیں کھولیں تاکہ وہ وہاں سے نکلنا چاہے تو نکل سکیں۔ کئی ایسے ایشوز جو ہیں اس فورم پر وہ ڈسکس کیے گئے ہیں، اور پاکستان کا یہ جو بیان ہے وہ اپنے اس پر قائم ہے، اور اس پر اسحاق ڈار صاحب نے بھی بات کہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ پھیل سکتی ہے، اور اس کو ہر صورت میں اس کو روکا جائے، اور عالمی فورم اپنا کلیدی کردار ادا کرے اس معاملے میں۔ رائٹ جی، پوائنٹ ویل ٹیکن۔ میں ندیم مولوی صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ جس طرح ندیم صاحب نے بھی کہا کہ ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے او آئی سی کی ایگزیکٹو کمیٹی سے اجلاس کرتے ہوئے اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جنگ پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ جنگ تو کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح، اور نہ صرف جنگ بلکہ یہاں تو کوئی جنگ ہے بھی نہیں۔ اگر اسرائیل کی اور فلسطین کی بات کی جائے تو یہاں تو ون سائیڈڈ صرف جارحانہ رویہ، صرف معصوم جانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، دوسری طرف سے ریٹیلیشن تو نہیں ہے۔ وہ تو نہتے مسلمان ہیں، مظلوم مسلمان ہیں جن کو مارا جا رہا ہے۔ لگ بھگ 40 سے 50 ہزار سے زائد جانیں جو ہیں وہ شہید ہو چکی ہیں۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت ایک طرف ہے۔ کیا سمجھتے ہیں او آئی سی کانفرنس کے بعد ایک کتنا کلیئر میسیج دنیا کو جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو جنگ ہے یہ ہے انسانیت کی جنگ۔ جی، آج ہم بات کر رہے ہیں او آئی سی کی۔ آپ دیکھیں صرف او آئی سی ہی صرف آواز نہیں اٹھا رہے، بلکہ سب سے زیادہ آواز جو اٹھایا ہے امریکہ سے ہی آواز اٹھائے، ان کے لوگ اٹھا رہے ہیں، ان کے لوگ اٹھا رہے ہیں۔ نیو یارک سے آپ دیکھیں ان کے سڑکوں پہ لوگ آ چکے ہیں۔ یورپ میں آپ جا کے دیکھیں، کسی بھی یورپین ملک میں ان کی عوام سڑکوں پہ آ رہی ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ جی یہ صرف مسلمان کا جو مسئلہ ہے، نہیں، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ پوری دنیا اس مسئلے کو لے کے پریشان ہے کہ اس مسئلے کے حل کی طرف ہم کیوں نہیں آ رہے۔ بیکاز اب آپ دیکھیں کہ یہ یہودی جو سازشیں ہیں وہ کیا کر رہی ہے، جب وہ یہ دیکھنے لگے کہ جناب اب ہم کمزور ہو رہے ہیں، اب ہمارے ان کے اپنے ہی لوگ ان کے اگینسٹ میں جا رہے ہیں، تو انہوں نے پھر اب ایک نیا ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں، وائٹ سپریمیسی کے طور پہ۔ وہ مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، تاکہ ابھی جو ساری دنیا کی سپورٹ مسلمانوں کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی آج سپورٹ کر رہے ہیں مسلمان کو۔ وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ تو اب یہودی کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ یہودی چاہ رہا ہے کہ مختلف آپ دیکھیں ممالک میں، برطانیہ میں، مختلف جگہوں پہ فساد پھیلانا چاہ رہا ہے تاکہ لوگوں کا جو دھیان ہے ادھر سے ہٹ جائے۔ مگر اب یہ جو آج کل کی جو رجیم ہے دنیا بھر کے اندر، وہ اب بڑے ہی لٹریٹ ہے، بڑے ہی ایجوکیٹڈ ہے۔ آپ کو یہ کہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جناب کہ فلاں چیز ہو گئی ہے۔ اب لوگ فیکٹس اینڈ فگرز کی طرف جاتے ہیں۔ اب وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب ایک بچے کے اوپر آپ اگر کسی بھی قسم کے تشدد کرتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر آپ ہسپتالوں میں بمبارڈ کرتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دیکھیں دنیا کے اندر جنیوا کنونشنز لے لیں، مختلف وار کے جو اصول بنائے گئے وہ یہی بنائے گئے کہ انسانیت کو سب سے پہلے رکھا جائے گا۔ تو اب کیا ہو گیا، ساری دنیا ان کے اگینسٹ میں ہو رہی ہے۔ اور اب جب ہمارے پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان نے ہمیشہ سے آپ دیکھیں، چاہے وہ 9/11 ہو،
چاہے دنیا بھر میں اگر آپ بات کریں گے افریقہ کے صومالیہ پائریٹس کی بات کریں جہاں پہ ہمارے ہندوستان جو ہمارا دشمن ملک ہے ان کے بھی لوگوں کو رہا کروایا تھا پاکستانیوں نے, ہمارے پاکستان نیوی نے. کیوں؟ انسانیت کی خاطر. کیونکہ دیکھیں ہمارے اختلافات مختلف ممالک سے ہو سکتے ہیں, ہمارے بہت سی جگہوں پہ ہم اتفاق نہیں کرتے, مگر اگر ہمارا جنگ بھی ہوتی ہے تو وہ سرحدوں پہ اصولوں کے مطابق ہوتی ہے. یہ جو ہے بغیر اصول کے جب جنگ ہوتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے پیلسٹائن. پیلسٹین کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی اصول کے اوپر جنگ نہیں ہو رہا, یہ ہو رہا ہے ظلم, باربیریت. تو اس کے اوپر تو کوئی بھی دنیا میں سپورٹ نہیں کرے گا. اور رہا سوال کہ جی پاکستان کا, پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو یونائٹڈ نیشنز میں سب سے زیادہ جو فوجی گئے وہ ہمارے گئے ہیں, اور یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن جتنے بھی ہیں وہ امن کے لیے جو کام کرتے ہیں تو وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو ہم نے ہمیشہ سے یہی کہا ہے, دیکھیں چاہے ہم اپنے دشمن کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم جو ہے اٹیک نہیں کرتے مگر ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے. ہم ہر اس چیز کو دفاع کریں گے جو انسانیت کے خلاف ہوگی. اور ہماری اب یہ قوم بھی, اب دیکھیں ایک زمانہ تھا ہمیں بھی استعمال کیا جاتا تھا, سڑکوں پہ لے آیا جاتا تھا, ہم اپنے ہی ملک کا نقصان کر رہے ہوتے, مگر اب دیکھیں وقت بدل چکا ہے. اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں, پڑھے لکھے طریقے سے بائیکاٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے تعلیم کے ذریعے سے مختلف سوشل میڈیا کے اندر کیمپینز چلا رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان جیت رہا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک, بالکل صحیح, بالکل ٹھیک جی, پوائنٹ ویل ٹیکن. ندیم صاحب میں آپ کی طرف آؤں, جس طرح ابھی ندیم مولوی صاحب نے بھی کہا کہ یقیناً انسانیت کے ساتھ جو ظلم ہے وہ کوئی بھی برداشت نہیں کر پا رہا, اور بڑی عجیب سی کیفیت ہے. بہرحال جی, موونگ آن ٹو آر نیکسٹ اسٹوری. بنگلہ دیش میں بھی ایک کیوس ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس پہ پاکستانی فورن آفس ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ کا کل ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی, جس میں انہوں نے کافی باتوں کی کلیریفیکیشن دی اور پاکستان کا سٹانس بھی سامنے رکھا. بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, جذبہ انہیں ہم آہنگ مستقبل کی طرف لے جائے گا. اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اینٹی گورنمنٹ رائٹس شروع ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک مخصوص ایشو کو لے کر کچھ اسٹوڈنٹس نے شروع کیا, اور دیکھتے دیکھتے پورے بنگلہ دیش میں ایک ریولوشن کی ہم نے صورتحال دیکھی. کیا سمجھتے ہیں؟ عوام تو ظاہر ہے تبدیلی چاہتی ہے, پھر چینج بھی چاہتی ہے ٹورڈز, اگر غلط پالیسیز حکومت کی طرف سے آ رہی ہیں تو اس پوری سچویشن میں بنگلہ دیش کے جو حالات ہیں وہ کس طرف جاتے دکھائی دیتے ہیں؟ بنگلہ دیش کے اندر آپ دیکھیں جی, حالیہ جو وہاں پر جو انقلاب ہم کہیں جو اب آیا ہے, ایک تو یہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف رہا, اور نوجوان نکلے سارے, اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا استعمال. اس میں پھر وہی آگے پوزیٹیو اور ڈیجیٹل ٹیررزم والی بات بھی, کہ اس کا پوزیٹیو استعمال ان کے لیے رہا کہ انہوں نے اس کا استعمال کیا کہ جب ان پر ظلم و بربریت ہوا, جب ایک نوجوان اسٹوڈنٹ کو سرے عام گولیاں ماری گئیں, اس کی ویڈیوز جو وائرل ہوتی ہے تو اس پر وہ جذبات احساسات مزید, اور اس سے قبل بھی وہ چونکہ کوٹے سسٹم پر اپنا ایک جائز مطالبہ لے کر چل رہے تھے. اور پھر اس تمام چیزوں کے اندر جو اس وقت کی بنگلہ دیشی حکومت تھی, حسینہ واجد تھی, وہ شیخ مجیب کی بیٹی ہیں, ان کی وہ ڈکٹیٹرشپ والی جو انہوں نے غداریوں کی ایک ان کی جو تاریخ ہے, اور اپنی ہی قوم کے اوپر حکمرانی کی, اور اپنی قوم کو اپنا جو رعایا بنا کر, قیدی بنا کر رکھنے کا جابرانہ ذہن ہے ڈکٹیٹرشپ والا, جس کے تحت انہوں نے بنگلہ دیش کو الگ کیا تھا, وہ آج اس کے نتیجے ہمارے سامنے, ان کا وہ گھنونا چہرہ ہمارے سامنے آ گیا. اس وقت بھی ہمارے پڑوسی ملک بھارت کی جو سازشیں انوالومنٹ تھی, آج بھی وہی سازشیں وہ آئیں, اور ان کی عوام نے یہ نعرے لگا دیے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کی حسینہ واجد جو بھاگی ہیں, مفرور ہوئی ہیں, ان کا اور بھارتی گٹھ جوڑ سامنے آ چکا ہے. اس کے علاوہ وہاں پر انڈیا سے, اس کے علاوہ جو موجودہ ان کے وہاں 30 کے قریب جو میڈیا کی اس وقت خبریں کہ ان کے بھارتی را کے ایجنٹ گرفتار ہیں, وہ پکڑے گئے. ان سے اب جو انویسٹیگیشن ہوگی, معاملات آئیں گے, تو یہ وہ بھارت کا ایک گھنونا چہرہ ہے جو ہر ملک کے اندر اس طرح کی جو ہے ڈسٹربیشن پھیلاتا ہے, وہاں پر اپنی اس طرح کی جو گھنونی کاروائیاں کرتا ہے. پاکستان تو اس کا شکار رہا ہے. پاکستان نے وقتاً فوقتاً سفارتی سطح پر عالمی فورمز میں بھی وہ ویڈیوز بھی دی ہیں, جس میں کلبھوشن یادو کے ایشوز کو لے کر عالمی عدالتوں تک بھی گیا پاکستان, کہ دیکھیں اس طرح ہم امن کے دائیں, امن کے خواہاں, اور ہم اس طرح کے گھنونے کام نہیں کرتے جو عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہو. اور بھارت جو ہے ہمیشہ سے اس نے سرحدوں پر بھی دیکھیں جارحیت دکھائی ہے, ہمیشہ
ہمیشہ سے عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزیاں کی ہے، اور اب بھی وہ بنگلہ دیش کے اندر بھی یہی چہرہ تھا، ان کا بے نقاب ہوا، اور وہ لوگ اس سے پوری دنیا کو ایک میسج یہ گیا، اب بھی وہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں کہ کسی طرح بنگلہ دیش کی سازش میں پاکستان کو انوالو کریں، لیکن اب تک ان کی عوام نے اس بات کی، اور عالمی میڈیا، عالمی فورمز کے جتنے بھی تھنک ٹینکس ہیں وہ اس بات کو کلیئر کرتے ہیں کہ یہ اندر سے اٹھنے والا ان کا اپنا انقلاب ہے جس پر یہ تمام تر صورتحال سامنے آئی ہے۔ اور بھارت کو اس حوالے سے پاکستان جو ایک موقف ہے وہ تو عالمی دنیا کے اندر سامنے، اب بھی ہماری وزارت خارجہ کی جو ترجمان ہے ممتاز زہرا صاحب، انہوں نے بنگلہ دیش کے ساتھ اظہار یکجہتی کہ بنگلہ دیش ہو یا کوئی اور ملک بھی ہوتا اس میں بھی اگر اس طرح کا نظام اس طرح ہوتا، اور یہ بات تو ایک واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کے ٹکڑے کرنے والے یا توڑنے والے یا جس طرح کے عزائم رکھتے ہیں وہ خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کی پھر عزتیں بھی نیلام ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جو آج بنگلہ دیش کے اندر ہوئی، اور بنگلہ دیش کی نوجوان جو یوتھ تھی، یوتھ ہی دیکھیں ہمارا بھی اثاثہ ہے، اور وہ یوتھ نکلی ہے اور اپنے ایک اصولی موقع پہ نکلی ہے، اور پھر اس نے جو استعمال کیا اس میں سوشل میڈیا کا استعمال رہا، وہ روابط رہے، انہوں نے تمام وہ ذرائع ان کے کٹ کیے، لیکن وہ اپنے مشن میں، اپنے موقف میں وہ کامیاب ہے، پوری دنیا کو یہ میسج ضرور گیا۔ لیکن یہ بات صرف بنگلہ دیش تک محدود نہیں، اب جہاں بھی جمہوریت جو ہے، جمہوری نظام میں جہاں بھی ڈکٹیٹرشپ آئے گی، جہاں پر بھی قوم عوام کو ورغلایا جائے گا، یا جہاں پر ایسی صورتحال ہو جائے جہاں پر اپنے ہی عوام کو اپنے ہی اداروں کے خلاف سامنے کھڑا کر دیا جائے، تو وہاں پر ایسے نظام، ایسی حکومتیں، ایسی لیڈرشپ جو ہے پھر ان کا انجام یہی ہوتا ہے جو اس وقت شیخ مجیب کے جو مجسموں کو توڑا گیا ہے ان کی پھر وہ باقیات بھی نہیں رہتی۔ تو یہ صورتحال بنگلہ دیش کی ہمارے ان لوگوں کے لیے میسج ہے جنہوں نے پاکستان کی عوام کو اور ہمارے اداروں کو لڑانے کی کوشش کی، جس پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کا یہ موقف تھا۔ انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ جن لوگوں نے ہمارے افواج اور عوام کے درمیان رخنہ ڈالنے کی کوشش کی تھی، ان کی وہ کوششیں ناکام ہو چکی ہیں، اور ہوتی رہیں گی، ناکام ہوتی رہیں گی۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ عوام کا اور فوج کا جو اعتماد ہے، یہ گانگت ہے، وہ قیمتی اثاثہ ہے۔ بے شک بے شک، کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں۔ باقی آپ نے بڑا خوبصورت انداز سے اس پر روشنی ڈالی۔ ندیم مولوی صاحب، یہ جو خبر ہے جو کہ ظاہر جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ نے کل بڑا کلیئرلی یہ میسج بھی دیا ہے دنیا کو کہ ہم ایک پیس لونگ نیشن ہیں، کسی بھی جابرانہ یا کسی بھی ایسے ایلیمنٹ کے خلاف ایک بہت بڑی آواز ہے پاکستان۔ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیشی عوام پروٹیسٹ تو کر ہی رہے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے جس طرح اس جذبے کا اظہار کیا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، بربریت کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اور پھر ایک جو ڈکٹیٹرشپ تھی جس کو انہوں نے اب بالکل نکال پھینکا ہے، اور جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کا پاکستان کے ساتھ تو رویے ہیں ہی ہیں جارحانہ یا دہشت گردانہ۔ چائنا ایک بڑا پیس لونگ نیشن ہے، اس کو آئے دن تنگ کرتا رہتا ہے انڈیا۔ نیپال کو دیکھ لیں، سری لنکا کے تامل ٹائیگرز کی ہسٹری آپ کو یاد ہوگی، انڈیا نہیں چاہتا تھا یہ کانفلکٹ ریزولو، پاکستان جا کے یہ مسئلہ حل کیا، اور پھر اسی طرح بنگلہ دیش میں اب جو رائٹس ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا بڑی اس وقت کھلبلی ہے انڈیا کے اندر کہ جس طرح یہ عوام کھڑی ہوئی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے، کس طرح دیکھیں یہ ہوتی ہے انٹرنیشنل سازش۔ کئی سالوں سے کسی بھی ایک سیاستدان کو ہیرو بنایا جاتا ہے اور ایسا امیج کیا جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بہت اچھا ہو رہا ہے، جیسے کہ ان کے ساتھ ہوا تھا، دیکھیں جناب بنگلہ دیش کی جو ہے اکانومی بہتر ہو رہی ہے، یہ بہت اچھی ہو رہی ہے۔ مگر وہ ہیروئزم جب ریالٹی سے ٹکراتی ہے تو وہ ہیرو ختم ہو جاتا ہے، ایک خواب ہی لگتا ہے، پھر لوگ اٹھ جاتے ہیں کہ ہم کل جن کو ہیرو بول رہے تھے وہ تو ہیرو نہیں تھے، ان کے دو چہرے تھے۔ بالکل صحیح، فیک نیریٹو۔ دیکھیں دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے، چاہے وہ آپ ہندوستان کہہ دیں، آپ مختلف ممالک لے لیں، ہمارے ملک میں بھی ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے بعض وقت ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سیاستدان کو ہم نے کیا سمجھا تھا اور کیا نکلا۔ اچھا وہ اس ٹائم پہ صرف ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے، اب ٹائمنگ جو تھی پراپر بنگلہ دیش کی، اس لیے یہ چیزیں ایکسپوزڈ ہو گئی، ورنہ یہ تو 10 سال سے ایکسپوزڈ ہی نہیں ہو رہی تھی یہ خاتون۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو بڑا سپورٹ تھا، انٹرنیشنل سپورٹ ہوتا ہے، انڈیا کا سپورٹ تھا، تو ایک امیج بنایا ہوا تھا، اور لوگ کہتے تھے دیکھیں جی بنگلہ دیش کا کیسا ٹکا مضبوط ہو رہا ہے۔ یہی حکومت ہے نا جس نے عوام کی، پاکستانی عوام کے خلاف بھی نفرت گھولنے کی کوشش کی۔ جناب یہ ایک کیا کرتے ہیں، دیکھیں ہر چاہے پاکستان میں بھی ہوتا ہے، ایسے سیاستدانوں کو ہیرو بنایا جاتا ہے تاکہ عوام سڑکوں پہ نکلیں، پھر اس ملک کو تباہ کر دیا جائے، اداروں کے خلاف کر دیا جائے۔ دیکھیں یہ بنگلہ دیش کی یہ خوش قسمتی ہے کہ صحیح ٹائمنگ پہ وہ خاتون ایکسپوزڈ ہو گئی، اور پھر بھاگی کہاں پہ؟ وہ سب سے پہلے وہ ہندوستان کی طرف بھاگی۔ کیوں بھاگی؟
دیکھیں اس سے پہلے تو وہ کہہ رہی تھی میں تو نہیں بھاگنے والی، میں ادھر ہی ہوں، میرے باپ دادا بھی یہاں آتے ہیں، میں مر جاؤں گی. یہ سارے جو ڈائلاگ بازیز ہوتے ہیں یہ بنگلہ دیش میں چلتے رہیں. یہ ایک اوور دی نائٹ نہیں ہوا تھا. مگر پھر ایک وقت آتا ہے جب عوام کو دکھائی دیتا ہے جو ریئل جرنلزم ہوتی ہے، جو ریئل آپ کے نیوز آتے ہیں سوشل میڈیا کی جس کو آپ سپریس کر رہے ہوتے ہیں، وہ نیوز ہوتا ہے. دیکھیں فیک نیوز کو سپریس کرنا بالکل صحیح ہے، مگر جب ریالٹی کو آپ سپریس کریں گے نا تو وہ نہیں ہو پاتا. چاہے جتنی بڑی سازش ہو، 5 سال 10 سال ایک بڑی ایک امیج بنایا جاتا ہے، ایک دن میں ہیرو نہیں بنتے. تو مگر آج آپ دیکھیں کیا ہوا ریالٹی. کیونکہ دیکھیں جب بھی ظلم کریں گے، جب بھی آپ دیکھیں گے جو جاسوس ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایکسپوزڈ ہو جاتے ہیں. کیونکہ سچا انسان وہ ہمیشہ سامنے رہتا ہے. دیکھیں آج بنگلہ دیش میں فوجی وہیں پہ کھڑے رہے نا ان کے عوام کے لیے. یہ ان کے فوجیوں کو بھی برا بولتے تھے ایک زمانے میں، مگر کیا ہوا جب ریالٹی سامنے آتی ہے تو وہ پھر ایک طوفان بن کے آتی ہے. اور پھر وہ سیاستدان کو وہی لوگ جو پیار کر رہے ہوتے ہیں وہی جوتے مارتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، تاریخ سے ہمیں سیکھنا چاہیے. چاہے ہم دیکھیں جب ہم پیلسٹین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے برطانیہ میں مسلمانوں کو لڑوا رہا ہے جب وہ ہار رہا ہے پوری دنیا میں جنگ. ہمیں بنگلہ دیش سے سیکھنا چاہیے کس طرح سے 10 سال کسی کو ہیرو بنا کے اس ملک کے عوام کے ساتھ. دیکھیں اصل چیز یہ نہیں ہوتا کہ جی ڈی پی، اصل چیز یہ ہوتا ہے کہ عوام کے لیے بہتری ہو رہی ہے. آئندہ 20 سالوں میں کیا ہوگا؟ آج چین کہاں کھڑا ہوا ہے؟ چین نے اپنے آپ کو منوایا. جاپان کہاں ہے؟ دیکھیں یہ چین جاپان ہم امداد دیتے تھے ان ملکوں کو. آج یہ اپنے پیروں پہ کیوں کھڑے ہوئے؟ کیونکہ ان کے پاس پراپر لیڈرشپ آئی، پیٹریوٹزم آیا. جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ جی اکنامک پالیسیز کو بدلا جائے تو دیکھیں اکنامک پالیسیز اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب ہم نیشنلائزیشن کی طرف جاتے ہیں. پیٹریوٹزم کی نیشنلائزیشن کیا ہے؟ بیسیکلی وہ ہے پیٹریوٹزم کہ آپ ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں. اگر ہر آدمی اپنا سوچنے لگے گا تو وہ ملک معذرت کے ساتھ افسوس کے ساتھ پھر وہ افریقہ بن جاتا ہے. کہ کچھ لوگ تو بے تحاشا امیر ہو جاتے ہیں، عوام پریشان ہوتی ہے، آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم تاریخ سے سیکھیں، اور یہ اس وقت تاریخ ہمیں دکھا رہی ہے. چاہے وہ آپ پیلسٹائن کی بات کریں، فلسطین کی بات کریں، کشمیر کی بات کریں، برما کی بات کریں، بنگلہ دیش کی بات کریں، کیونکہ جہاں پہ انسانیت کی ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ دنیا بھر کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور میں بنگلہ دیش کی جو مثال میں دیکھا کہ لوگ جس طرح فوجی بھائیوں سے جوانوں سے ہاتھ ملا رہے تھے ان کو خراج تحسین، میں اپنی فوج کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اس پلیٹ فارم سے. آپ دونوں معزز مہمان بھی موجود ہیں کہ جس طرح پاک افواج ہر نرم گرم ہر سچویشن میں جس طرح منظم کھڑی دکھائی دیتی ہے، یہ بھی بہت بڑا حوصلہ ہے. اور کیا کہیں اس حوالے سے ندیم بھائی؟ بالکل جی، پاک افواج کے حوالے سے دیکھیں اس پر تو آپ پہ سب سے پہلے تو چیف آرمی چیف کا جو ہے وہ ہم ان کا میسیج دیکھیں گے کہ انہوں نے جو کہا کہ ٹیم پاکستان، ہم ٹیم پاکستان کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو بھی اس کا حصہ قرار دیا. اب اس میں آپ اس کی جو بھی ڈیفینیشن کر لیں، لیکن وہ انہوں نے اپنے اس منصب کی بات نہیں کی. ان کا پاکستان کی تعمیر کے لیے میں کسی حد تک بھی ایک ورکر کی طرح بھی کام کرنا پڑا تو ہم کریں گے. تو ہماری افواج نے جہاں آپ دیکھیں ہمارے جوانوں کی اگر بات کر لیں سرحدوں پر ان کی جو ڈیوٹیوں کے آپ وہ جو سخت حالات ہیں وہ دیکھیں، اور ہمارے ڈیزاسٹر آتے ہیں، ہمارے ملک میں کوئی بھی ایسی وبا آ جائے جو آؤٹ آف کنٹرول ہو تو اس کو بھی ہماری جو آنکھیں نگاہیں ہوتی ہیں پاک افواج کی طرف ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا کرونا کے اندر بھی ڈیزاسٹر جب آئے، جب زلزلہ آیا، اس وقت بھی پاک فوج کے جوان اور ہمارے شہریوں نے ان کو استقبال ویلکم کیسے کیا کہ انہیں پھول پیش کیے، اور پاک افواج کی جانب سے بھی شہریوں کو پھول دیے گئے. یہ وہ محبت ہے. آج بھی ملک کے اندر کوئی بھی ایسی چیز جب ہوتی ہے تو اسی وقت فوج کے وہ دستے طلب کر لیے جاتے ہیں، اور پاک افواج کے آتے ایک عوام کے اندر خوشی کی لہر ہوتی ہے. اور جہاں ہماری افواج کے جوان جو ہیں شہادتیں دیکھیں، ابھی بھی آپ دیکھیں ہمارے کئی آفیسرز تھے، ان کی حالیہ شادیاں ہوئی، ان کی بھی فیملی ایک جو ہے اسٹرکچر ہے، فیملی ہے، ان کی بھی اسی طرح زندگی جس طرح ہماری ہے. وہ بھی کسی ماں کے بیٹے جو سرحدوں پر بیٹھے ہیں ان گولیوں کا سامنا کر رہے ہیں، اور وہ
घराने भी हैं जिनमें एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार शहादतें आई हैं। और फिर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब जहां फौज की कमांड संभाल रहे हैं, जहां उन्होंने वो स्टिक संभाली है ना फौज की कमांड की, वहीं वो मैयतों को कंधा देते हुए भी नजर आते हैं। वहीं वो मोर्चों के अगले मोर्चों की सरहदों पर भी गए हुए नजर आते हैं। वहीं पर वो मुल्क की मईशत के लिए भी फिक्रमंद हैं, उसके लिए भी कोश हैं। वहीं पर वो आवाम और फौज के इत्तेहाद की भी बात करते हुए नजर आते हैं और मुआशी तर्ज जिंदगी के इस्तेहकाम के लिए मईशत की मजबूती की भी बात करते हुए नजर आते हैं। आलमी दुनिया में के फोरम पर भी पाकिस्तान को सॉफ्ट इमेज को उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर हमारी फौज की सलाहियतों की अगर आप बात करेंगे, दुनिया की जितनी भी प्रैक्टिस हुई है, जो हार्ड से हार्ड एक्सरसाइजेस की हमारी एजेंसीज की, हमारे एसएसजी जो गुरिल्लाज हैं, उन्होंने वहां पर वो फातेह कई मुल्कों की फौज के अंदर उनको बर्तरी हासिल है। और इस बात को पूरी दुनिया इस बात का लोहा मनवाया हमारी पाक फौज के जवानों ने कि वो सुपीरियर है। और आईएसआई की जो बात है हमारी एजेंसीज की, वो पूरी दुनिया उसको मानती है। जितना जिक्र करे उतना कम है। तो ये वो जज्बा और हमारे अवाम के अंदर, बच्चे के अंदर आप देखें जी, फौज की वर्दी में और फौज को देखता है और सलाम और सलूट। मैं बल्कि अपने बेटे की बात करूंगा, हम चलते हुए जब भी रेंजर्स की गाड़ियां नजर आई हैं, फौज नजर आई है, तो वो सलूट करना शुरू हो जाते हैं। जिनको समझ और शऊर नहीं है, लेकिन वो भी जानते हैं कि ये हमारे वो असल मुहाफिज हैं। लेकिन इन पर अगर बात की जाए तो यकीन करें, एक सच्चे और पाकिस्तानी होने के नाते दिल को तकलीफ जरूर होती है कि उनकी आप कुर्बानियों को भी देखें, उनके आप उस हौसले और अज़म को भी देखें, और वो जिस तरह उनकी वजह से आज हम हैं। बल्कि इसी बात पर तो चीफ साहब ने फरमाया था कि पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान नहीं तो हम भी कुछ नहीं, कि फिर हमारा वजूद, हमारा इक़्तिदार, हमारे कुछ भी नहीं है। इस मुल्क की बका अव्वलीन तरजीह है, इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क की मईशत की तरक्की, इस मुल्क के एक एक फर्द की ये तरक्की ही जो है वो तमाम कामयाबियों के साथ पिना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। नदीम भाई, यही आपकी तरफ लेके आऊँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि जिस तरह अगर एक बच्चा होता है छोटा, हर बच्चे की पहली ख्वाहिश ही होती है कि मुझे फ़ौजी बनना है बड़े हो गए, चाहे वो बाद में डॉक्टर बनने लग जाए, वालिद की फरमाइश कुछ और निकल आए, वालिदा कुछ और निकल आए, लेकिन बेसिक जो एक हम देखते हैं वो फ़ौजी बनने का जज्बा हर बच्चे के दिल में। और आज अगर पाक अफवाज की हम कुर्बानियों की बात करें तो इतनी कुर्बानियाँ मुझे नहीं लगता किसी भी दुनिया की किसी फ़ौज ने दी होंगी। मैं तो देखता हूँ बाकी अफवाज को बहुत डरपोक और बहुत ज़्यादा एक ऐसा रवैया है, ना फ्रंट पे आते हैं ना किसी महाज पे हम लड़ते हुए दिखाई देते हैं। पाक अफवाज हर उस फ्रंट पे, चाहे वो चैलेंजेस हों मौसम के, चाहे आलमी हम देखते हैं कोई ऐसी चैलेंजेस हों जिसमें मौसम की तब्दीलियों से कोई ऐसी नागहानी आफतें हों, या फिर कोई ऐसे बॉर्डर फ्रंट्स पे कोई मसले हों, इंटरनल जो हमारे दुश्मन हैं उनको केटर करना, हर महाज पे इस वक्त एक्टिव है। चंद तादाद है लेकिन हर तरफ देखा जा रहा है। क्या समझते हैं इस जज्बे को? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हर बच्चे का यही जज्बा होता है, पहला जज्बा यही है कि मैं फौजी बनूंगा। और मैं अपनी भी बताऊंगा, मैं भी जब छोटा था मैं यही चाहता था। और जब 14 अगस्त की परेड होती थी तो फूल की पत्तियां लेके हम सड़क पे खड़े होते थे, उन पे फूल डालते थे, और बहुत खुशी होती थी कि हम अपने फौजी भाइयों को देखते हुए। बिल्कुल ऐसे है। मगर मैं सबसे पहली बात सारी कौम को, सारी अवाम को कहूंगा कि सलाम पेश करें उस माँ को, बिल्कुल ऐसे, जिसका बच्चा शहीद होता है और वो दूसरे बच्चे को तैयार करती है फौज में भेजने के लिए, और आंखों में आंसू भी नहीं आते। बिल्कुल ऐसी माँओं को सलाम है। और यही वो माएँ हैं जो इस मुल्क को संभाल रही है, ये वही माएँ हैं जो कुर्बानी दे रही है। तो सबसे पहले सारी कौम को थैंकफुल होना पड़ेगा उन माँओं को साथ। देखिए, मैं आज भी मैं कहता हूँ, आप अगर वाकया पेशावर का बच्चों का याद करें, एपीएस का, तो याद करें कि वो जो कुर्बानी दी है, वो कुर्बानी हमने किसके लिए दी थी? हमने इंसानियत के लिए दी है। आज दुनिया भर के अंदर दो चीजों की जंग हो रही है, एक इंसानियत के लिए लोग खड़े हो रहे और एक गुर्बत को खत्म करने के लिए। आप देखें, इस अभी 2 दिन पहले मंडे को पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट हिल गई थी। वो किस बात पे? कि वो कह रहे हैं कि जी दुनिया के अंदर एक क्रंच आने वाला है, एक रिसेशन आने वाली है। अमेरिकन जो है वो परेशान थे, जापानीज मार्केट 12-15% नीचे गिर गई थी। दुनिया में लोग परेशान हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कि आगे आने वाले दिनों में बड़ा टफ टाइम है, और इस टफ टाइम को फेस करने के लिए सबसे अहम चीज है पेट्रियोटिज्म। हमें एक होना पड़ेगा।
دیکھیں دشمن سازشیں آج کل جو ہے نا کس طرح سے کرتا ہے. بارڈر پہ لڑنا آسان نہیں ہے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر اپنے جاسوس بھیجتا ہے. یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے سب سے مضبوط اداروں کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں, کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی, الزام تراشی کرتے ہیں, خبریں پھیلاتے ہیں, فیک نیوز بناتے ہیں, اور ایسی وہ ایک پکچر پیش کرتے ہیں جو کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. اچھا, لوگ اس وقت کیا کرتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے ایسی خبر کو پاس آن کر دیتے ہیں جو ملک کے لیے تباہ کن ہے, جو معیشت کے لیے تباہ کن ہے. اور آپ شک کس پہ کر رہے ہیں؟ آپ کون سے اداروں پہ کر رہے ہیں شک؟ یہ وہ ادارے ہیں جب بھی آپ کیا دیکھیں, جب آپ نے دیکھا مختلف ایجنڈا کے تحت ایک زمانہ تھا کراچی کو ایسا کر دیا تھا کہ لوگ گھبراتے تھے, رات کو مائیں پریشان ہوتی تھی. اس وقت کس نے کراچی کے حالات صحیح کیے؟ کسی سیاستدان نے کیے؟ بالکل ایسی صحیح کہہ رہے ہیں. وہ پاک فوج ہی تھے, وہ ہمارے آرمڈ فورسز ہی تھے, جو آج ہم کراچی میں بڑے دھڑلے سے وہ وقت بھول گئے. اس وقت ہم نے کبھی الزام تراشی کی نہیں, کیونکہ ہمیں پتا تھا, ہم کہتے تھے بھائی رینجرز کو بلا دیں, پولیس کو بلا دیں, میں تو یہاں سے یہ آرمی کو بلا دیں. آپ کہہ رہے ہیں نا ابھی, یہ بڑی آئرنی ہے کہ ایک طرف جس طرح کیمپینز چلائی گئیں ہمارے اداروں ڈیکوریٹڈ انسٹیٹیوشن کی طرف, دوسری طرف ہم دیکھ رہے تھے اسی وقت جو سیلابی صورتحال تھی وہاں فوجی کشتیاں جو تھی وہ سیو کر رہی تھی ہمارے لوگوں کو. یہ کتنا بڑا آئرنی ہے. بالاکوٹ کا انسیڈنٹ, بالاکوٹ کا انسیڈنٹ جب زلزلہ آیا, یہ کراچی سے بچے اٹھ کے ایسی نہیں تھا وہاں, جی کراچی سے اٹھ کے بچے, کراچی سے خیبر تک ہر جگہ سارے صوبوں سے بچے اٹھ رہے تھے. اور سب کا نعرہ یہی تھا کہ ہم جو چیزیں ہم جا کے پاک فوج کو دیں گے تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں. بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا اور ساری دنیا کا فوکس ایک ہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے اور ہم اکٹھا ہو کے رہیں گے. دیکھیں جو گھر بھی ایک ساتھ میں, جہاں ماں باپ بھائی بہن, جس فیملی ایک ساتھ رہتی ہے وہی فیملی ترقی کرتی ہے. میں ایک چیز اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہماری مسلح افواج کی بات کریں گے. سرجیکل اسٹرائک جب بھارت نے کی تو اسی وقت ہماری جب سمندری حدود میں دراندازی کی تو اس وقت ہماری پاک نیوی نے وہاں پر انہیں روکا, اور بالکل بیک وقت. فضائی طور پر اگر بات کریں تو اپنی افواج کی, تو وہاں بھی آپ دیکھیں کہ جب ابھی نندن نے اور اس طرح کی جب بھی جارحیت کرنے کی کوشش کی تو ہمارے ان فائٹر پائلٹس نے وہ نکلے اور انہوں نے پھر دشمن کو آگے اپنی حد کے اندر آنے نہیں دیا. تو جہاں ہماری پاک افواج بلکہ مسلح افواج کی بات کریں گے, نیوی, ایئر فورس یا ہماری میرین ٹائم میں یا دیگر جو بھی ہمارے ادارے, کوسٹ گارڈ تک کی بھی ہم بات کریں گے, ان کے بھی جوان ہماری سرحدوں پر بیٹھے ہیں, تو ان کی قربانیاں بھی سیم ایسے ہی ہیں کہ ہم اگر پاک فوج کی بات کرتے ہیں تو سمجھے اپنی تمام مسلح افواج کی بات کرتے ہیں. بالکل ایسی بہت خوبصورت بات. آپ دونوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ, بڑا مزہ آیا آج کی گفتگو کرنے میں بھی, اور یہ جو ٹاپکس ہیں ان پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. آئی تھنک یہ بات جتنی کریں گے اتنا بہتر سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. سر بہت شکریہ. ندیم شہزاد صاحب تھینک یو سو مچ. ندیم مولوی صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. یہاں لیتے جی چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے موسم کے حوالے سے جو چیلنجز اس وقت ہیں ملک میں, کچھ بیماریاں بھی ہیں جن کی شروعات ہیں, تو کس طرح بہتر معاشرے کو ہم تشکیل دے سکتے ہیں, محفوظ کس طرح رہا جا سکتا ہے. کیپ واچنگ ڈبیٹ آئیڈیا. مونسون کی آمد ہے. شہریوں سے التماس ہے کہ برسات کا پانی جمع ہونے سے مچھروں کی افزائش کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اپنے گھر میں موجود پرانے ٹائرز, گملوں یا فوارے وغیرہ میں پانی جمع نہ ہونے دیں. بارشوں کے موسم میں گیسٹرو جیسی وبا کے تدارک کے لیے پینے کا پانی ابال کر استعمال کریں اور غیر معیاری خوراک سے اجتناب کریں. مچھروں کی افزائش روکنے کے لیے مچھر مار سپرے لازمی کروائیں یا متعلقہ محکمے کو درخواست کریں. احتیاط پچھتاوے سے بہتر ہے. محتاط رہیں, محفوظ رہیں. کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں, محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی, حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے
दहशत गर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशत गर्दों की माली मुआवनत भी दहशत गर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक। आफ्टर द ब्रेक हमने अनाउंस किया था कि मौसम की जो कि चैलेंजेस हैं पूरे मुल्क में, हम देख रहे हैं कि बारिशों का सिलसिला वक्तन फ़वक्तन जारी है। कहीं तेज़ बारिश है, कहीं कम बारिश है, कहीं ऐसी सूरत हाल है कि जहाँ पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है, सैलाबी सूरत हाल भी है कुछ इलाकों में। तो ऐसे में हम देखते हैं कि मच्छर की जो निगहदाश्त है वो बहुत ज़्यादा एक एलिमेंट बढ़ जाता है। फिर उसके बाद दीगर जो बीमारियाँ हैं जो कि साफ़ सुथराई की वजह से नहीं हो पाती हैं या जिनको मेंटेन नहीं किया जा सकता सूरत हाल को, तो उसमें बहुत सी बीमारियाँ ऐसी जन्म ले लेती हैं। और आजकल बहुत पेट के अमराज, और फिर हम देख रहे हैं कि मलेरिया की सिचुएशन है, फिर उसके बाद दीगर जो बुखार की किस्में हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा इस वक्त आउटब्रेक है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अहमद खान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन हैं और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, जब आप तशरीफ़ लाते हैं तो हमारी कोशिश होती है हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त जो आउटब्रेक्स हैं बड़ी अजीब सूरत हाल भी हो जाती है। बुखार में इस वक्त सबसे ज़्यादा कौन कौन सी इकसाम है? मलेरिया भी रिपोर्ट हो रहा है, फिर उसके बाद दीगर जो किस्में हैं बुखार की वो भी रिपोर्ट हो रही हैं। बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगता हम वल्नरेबल हो गए हैं टूवर्ड्स जितनी भी बीमारियाँ हैं? इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? जी, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने मॉनसून के हवाले से बहुत ही अच्छा एक टॉपिक आज का इंतखाब किया है। और ये मौजूद एक ऐसा मौजूद है कि पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह बारिशें हो रही हैं। बिल्कुल हो रही हैं। और वो बारिशों के जो है जहाँ बहुत सारे फ़वाइद हैं वहाँ कुछ ना कुछ तो हमें नुकसानात भी हैं। तो जब कहीं भी दुनिया में मॉनसून का जब भी सीज़न आता है तो तकरीबन 10 से 12 बीमारियाँ जो हैं वो इमर्ज होती हैं। एक वबाई अमराज का जो सूरत हाल है वो फैल जाती हैं। उनमें कुछ बुखार की सूरत हाल, जैसे आपने फरमाया कि कुछ बुखार होते हैं, जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, वायरल फीवर्स हो गए। ये तो हम फीवर्स के उसमें ले आते हैं कैटेगरी में। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे जिसमें एक नाम सबसे बड़ा मैं लूँ आपको, लेप्टो, उसमें जो है हम उसको लेप्टो साइकोसिस कहते हैं उसको। वो ऐसे एक ये भी बीमारी होती है। तीसरी हम एक बहुत ज़्यादा जो बीमारी जिसको हम स्टमक फ्लू कहते हैं, आपने अक्सर सवाल जो फ्लू की हो गया, बिल्कुल सही। एक स्टमक फ्लू होता है, एक इन्फ्लुएंजा की बीमारी भी होती है। तो ये मिला के तकरीबन कोई 9, 10, 12 बीमारियाँ होती हैं। दूसरे इसमें आप देखेंगे जितने भी सैलाबी जगहों पे जो सैलाब आते हैं या इस तरह पानी जमा होता है वहाँ पे स्नेक बाइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये भी एक होता है, जी हाँ, जानवरों पे मौजूद होते हैं, तो उसकी वजह से भी जो काफ़ी बीमारियाँ होती हैं। तो ये वो तमाम बीमारियाँ हैं जो फीवर की सूरत में भी होती हैं, और दूसरी जो है आपके इसहाल जिसको हम डायरिया कहते हैं, वॉमिटिंग है, वो भी शुरू हो जाती है क्योंकि पानी जो है कंटामिनेटेड होता है, और जब आप पानी पीते हैं तो फिर आपको जो है वो स्टमक में जो प्रॉब्लम करता है। सही। डॉक्टर साहब, चूँकि आपने बीमारियों का नाम लिया, यकीनन तमाम तर जो बीमारियां हैं बहुत ज़्यादा सीरियस भी साबित हो सकती हैं, जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। यहाँ एक सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि अगर कोई ऐसी बीमारी बॉडी में आ चुकी है, जिस तरह आपने स्नेक बाइट्स का भी जिक्र किया, इससे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती है। हमें नहीं पता किस नौयत का सांप हो सकता है या फिर किस नौयत के कीड़े हो सकते हैं कि जो हमें अगर बाइट करके चले जाएँ उससे भी बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ या डिफरेंट सिचुएशन पैदा हो सकती है। अब ऐसी सूरत हाल में अगर कोई बुखार हो जाता है, हम यूजुअली फॉर ग्रांटेड लेते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते और ख़ुद ही ट्रीटमेंट लगी फिगी जो दवाइयाँ हैं घर के अंदर उसको हम शुरू कर देते हैं। उससे फ़ायदा नहीं होता। आजकल के तो बुखार ऐसी ज़्यादा इम्यून हो चुके हैं, ख़ासतौर पे कोविड के बाद से जो बुखार होता है वो बड़ा प्रोलॉन्ग करता है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? कौन से सिम्टम्स हैं कि जिसमें फ़ौरन बिना वेट किए डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, हॉर्फा में 2 तरह के जो बुखार होते हैं। तो अगर बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन है आपके जिसम में, उसकी वजह से बुखार होता है। एक वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपको बुखार होता है। या खुदा ना खास्ता अगर आपके जिसम में कोई पैथोलॉजी पल रही है, जो भी पैथोलॉजी है या जो भी इंसल्ट है जिसम के अंदर, कहीं किसी भी ऑर्गन में है या किसी जिसम के किसी हिस्से में है, उसकी वजह से बुखार होता है।
تو اب ہمیں یہ ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے کہ یہ بخار کس کی وجہ سے، وجہ کیا ہے. عموماً ہوتا ہے کیا کہ 1-2 دن بخار ہوا، آپ نے جو بھی ہورفیم میں دوائیں ملتی ہیں وہ آپ نے کھا لی ہیں، گھر میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو کبھی کبھار آپ کا بخار جو ہے نارمل ہو جاتا ہے، کبھی بخار نارمل نہیں ہوتا، اندر رہتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا کانشیس ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا جسم خود بہت بڑا انڈیکیٹر ہے اور بہت بڑا نشاندہی کرتا ہے کہ جی میں جسم میں صحیح نہیں ہوں. جس طرح اگر آپ کو گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو گاڑی آپ کو آواز دیتی ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ گاڑی میں کچھ نہ کوئی پرابلم ہے. اسی طرح جسم بھی ہمیں بتاتا ہے کہ جی میں صحیح نہیں ہوں. ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ہم اس کو چلاتے رہتے ہیں کہ نہیں جی چلتے ہیں، آفس بھی چلے گئے، روٹین کا کام بھی کر لیا، گھر میں اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ بھی کرنا شروع کر دیا. ہم اس باڈی کو جو ریسٹ کی ضرورت ہے وہ بالکل نہیں دیتے، نہ ہم پراپر میڈیسن لیتے ہیں، نہ اس کو ہم پراپر ریسٹ دیتے ہیں، نہ اس کو ہم پراپر انرجائز کرتے ہیں. کیونکہ ایسے موقع پہ آپ کو انرجائز کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر جسم کے اندر کوئی جراثیم پل رہا ہے تو اس کو مارنے کے لیے، اس کو صحیح کرنے کے لیے انرجائز ہونا ضروری ہے. تو یہ ہم ساری چیزیں نہیں کرتے. اور پھر جیسے کہ آپ کا ایک بڑا اچھا ٹاپک ہے سیلف میڈیکیشن کا، وہ بھی ہم اس میں شروع کر دیتے ہیں. ہم میڈیکل اسٹور گئے، جو وہاں پہ ایک نان کوالیفائڈ بندہ کھڑا ہے، اس سے کہا جی دوا دے دو مجھے، کوئی دوا دے دی، وہ ہم نے کھا لی. یہ سب نقصان دہ والی چیزیں نا. آپ کو ایک پراپر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور اس سے جانے کے بعد اس کے پاس اس کو ڈائگنوز کرے اور آپ کو پراپر دوا دے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ ہم بخار کی بات کر رہے ہیں، دیگر جو بیماریاں، انفلوئنزا کا آپ نے ذکر کیا، بخار کے بعد صورتحال میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ گلا خراب ہو جانا، پھر اس کے بعد فلو کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور اب فلو بھی پرولونگ کرتا ہے بہت زیادہ. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رہ جاتا ہے اندر کہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب نزلہ زکام یا کھانسی ہوتی تھی تو آئی تھنک وہ 6 سے 7 دن کا ایک سپین ہوتا تھا، جس کے بعد نزلہ چلا جاتا تھا. اب وہ 6-7 دن کے بعد، 5-6 دن کے بعد دوبارہ آپ صحیح ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ ری اکرنس ہو جاتی ہے آفٹر لائک اے ویک اور 2. تو ہم کہتے ہیں ابھی تو ہوا تھا، پہلے تو ایک ٹائم ہوتا تھا، اس کے بعد بہتر ہو جاتی ہے صورتحال. اب یہ بار بار اس کا آنا، یہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے. جی بالکل خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے WHO ہر سال ایک جو ہے وہ فلو کی، انفلوئنزا کی ایک ویکسین نکالتا ہے. اور جب بھی ہم کوئی گیدرنگ ہوتی ہے، جیسے حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، اور کوئی ایسے موقع ہوتے ہیں، اس پہ یہ ضرور لگوانی چاہیے. ہوتا ہے کیا جو آپ جو فرما رہے ہیں کہ جی بار بار ہی کیوں ہوتا ہے، تو اب جو وائرسز ہیں یا جو انہوں نے اپنی اسٹرین چینج کر لی، وہ اسٹرین چینج کر کے آتے ہیں. پہلے جناب وہ کوٹ پیٹ پہن کے آئیں گے، پھر ایک دن شلواری پہن کے آ جائیں گے، پھر شلوار قمیض پہن کے آ جاتے ہیں. تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کتنے ماسک لگا کے آتا ہے. جو ہمارا امیون سسٹم ہے، دفاعی نظام جو ہے، وہ پھر دھوکہ کھا جاتا ہے. جب وہ دھوکہ کھا جاتا ہے تو وہ انفیکشن ہوتا ہے. اسی لیے جو ہے اس طرح کی جو ویکسین بنائی جاتی ہیں، اور جو فلو کی ویکسین WHO ہر سال جو ہے وہ اسٹرین اس کے نکالتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ لگوائیں آپ جن کو بار بار ہی پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ ان کا امیون سسٹم یا قوت مدافعت کم ہوتی ہے. ان پہ ذرا سا بھی کوئی انفیکشن ہوتا ہے تو وہ فوراً ان کو جناب وہ فلو ہو گیا، انفلوئنزا ہو گیا، چھینکیں آنا شروع ہو گئی، ناک بہنا شروع ہو گئی، اور وہ بستر پہ چلے جاتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کی ویکسین لگوا لیں تاکہ وہ پریونشن ہو جائے، اور آپ خود بھی احتیاطی تدابیر اختیار کریں. ہمارا دیکھیں آج کل موسم چینج ہو رہا ہے، نہ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ جی ہم ٹھنڈا کھا رہے ہیں یا ٹھنڈا پی رہے ہیں یا ہم دھول دب میں نکل رہے ہیں یا کچھ اس طرح، کچھ نہیں، نہ ماسک لگاتے. اگر گھر میں کسی ایک کو چھینکیں آ رہی ہیں، فلو ہے، تو اس کو چاہیے کہ ماسک لگائیں. سارے گھر کو پھیلا دیا. جب تک کووڈ تھا تو ہم ماسک لگانے کا ہمیں بڑا اچھا پریکٹس، اس کے بعد ہم نے چھوڑ ہی دیا. جب وہ چھوڑ دیا تو آپ کسی گیدرنگ میں جا رہے ہیں، آفس میں جا رہے ہیں، گھر پر ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، تو آپ ماسک نہیں لگا رہے. جب ماسک نہیں لگا رہے تو آپ پھیلا رہے ہیں. وہ صحیح، بالکل ٹھیک. اچھا یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ماسک نہیں لگا رہے، اور وہ جو ہاتھ دھونے کی ایک وہ تھی کہ اچھی طرح ہاتھ دھوئیں، 20 سیکنڈ تک کم سے کم ہاتھ دھوئیں، وہ بھی اب نہیں کرتے. ہم نے تمام تر پریکٹس چھوڑ دی. ڈاکٹر صاحب بارش چونکہ بہت زیادہ ہے، اور ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پانی کے چھوٹے چھوٹے تالاب بن جاتے ہیں، اور اس پہ مچھر بھی بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. دیگر جو جس طرح آپ نے سانپ کا بھی ذکر کیا، اب پانی تو ظاہر ہے چونکہ حکومتیں اور ادارے تو کام کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسپیکٹرم بہت زیادہ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گلی محلے میں کہیں نہ کہیں تو ایسے پانی کے چھوٹے چھوٹے ریزروائرز بن جاتے ہیں. ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ خود سیلف بیسس پہ اگر کوئی انیشیٹو لینا چاہے تو وہ کس طرح تھوڑا سا سیف رہے اس پوری سچویشن میں؟ سب سے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح کے جوہر بن جاتے ہیں، دیکھیں میں کراچی شہر میں لیتا ہوں، ہم یہیں رہتے ہیں، اب یہاں کافی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آج کل نا. تو اب جب بارشیں ہوئی تو کافی آپ دیکھیں جگہ جگہ پانی جمع ہوا ہے، لیکن وہ پانی کھڑا ہوا ہے. اب وہ چاہے ان سڑکوں پہ کھڑا ہوا ہے یا جو اس طرح کے پونڈس بن گئے، چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں بن گئے، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ تھوڑا سا مٹی کا تیل ڈال دیں، اوپر ڈال دیں. یہ تو ایک ہماری اپنی سوشل ریسپانسبلٹی بھی ہے نا، کہ میں اگر 1 لیٹر پیٹرول لے کے ڈال دیتا ہوں تو مجھے کتنا کار خیر ہے، اور وہ پورے اس پونڈ کے اوپر پھیل جاتا ہے، تو وہاں پہ مچھروں کی افزائش نہیں ہوتی. جب مچھروں کی افزائش نہیں ہوتی تو آپ ڈینگی سے بچ سکتے ہیں، آپ چکن گونیا سے بچ سکتے ہیں، آپ جو ہے ملیریا سے بچ سکتے ہیں. کتنی ساری بیماریاں ہیں جو مچھر ویکٹر ہوتا ہے جو پھیلاتا ہے، اس کو آپ وہاں روک دیں، اس کی افزائش کو روک دیں، تو آپ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. یہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں. پلس ہم جو ہے تھوڑی خود اپنی احتیاط کر لیں کہ پوری سلیوز والی جو ہے ہم کپڑے پہنیں، ہم جو ہے وہ، اور باقی جو
دافع مچھر جو آتے ہیں جس کو ریپلنٹ کہتے ہیں وہ لگا کے رکھیں اپنے جسم کے اوپر، اور گھروں میں جو ہے وہ نیٹ لگا کے رکھیں آپ، کوئی بھی اوپن کھڑکی نہ ہو تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے نیٹ بند کر دیا تو مچھر اندر نہیں آ سکتے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم کر لیں تو خود بھی بچ سکتے ہیں اور اس کا پھیلاؤ کو بھی روک سکتے ہیں. رائٹ. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا میں موسم کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا. مونسون کا سیزن جس طرح ہم نے شروعات بھی کی، مونسون کے دوران ایک انیشیٹو بھی لیا گیا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے. انہوں نے کہا جی کہ مونسون کے دوران ملک بھر میں 10 کروڑ سے زائد پودے لگائے جائیں گے. ہم نے ساری گرین بیلٹس ختم کر دی ہیں تقریباً. دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ گھر بنانا ہو، گھر کے بیچ میں بالکل کوئی پرانا درخت آ رہا ہے اسے بھی کاٹ دیا جاتا ہے. ہم ایسی کیوں نہیں اپروچ رکھتے کہ اس سے انکلوزیوٹی کا ایلیمنٹ بھی آئے، کہ اگر کوئی گھر میں درخت بالکل سینٹر میں آ رہا ہے تو اسٹرکچر اس طرح ڈیولپ کیا جائے کہ اس درخت کو ہم باقاعدہ طور پر پریزرو کر سکیں، یا پھر پھول پودے ہیں یا پھر باقی دیگر چیزیں ہیں. اور اس سے سوسائٹی خوبصورت، گرین اور ایک آکسیجن کا ایلیمنٹ، پیوریفیکیشن کا ایلیمنٹ بھی رہتا ہے. یہ انیشیٹو کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگر تھوڑا موسمی چیلنجز کی حوالے سے بات کی جائے تو کتنا بہتر ثابت ہو سکتا ہے؟ نہیں، بہت اچھا انیشیٹو ہے پرائم منسٹر کا، اور اگر اس طرح کی چیز کر رہے ہیں. میں تو ایک قدم آگے بڑھ کے بات کروں گا کہ جو انڈیویجولی اپنی کیپیسٹی میں ہمیں انوائرمنٹ فرینڈلی ہونا چاہیے. 14 اگست آ رہا ہے، ہمارا آزادی کا دن ہے. بجائے اس کے کہ ہم وہ باجے خرید لیں اور جناب وہ پیپلیاں خرید لیں اور مختلف چیزیں خرید لیں، ایک پودا خرید کے اپنے لگا دیں. اگر آپ ایک سے پودا لیتے ہیں، گملہ کتنے کا آتا ہے؟ 10 20 25 30 روپے کا. اب وہ جو آپ اتنے خطرناک باجے لے لیتے ہیں جو پورا آپ کا جو انوائرمنٹ ہے اس میں نوائز پولوشن کرتے ہیں. 14 اگست کو تو اچھی چیز کرنی چاہیے. اچھی بات کی آپ نے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ پودے بانٹیں، بلکہ آپ تو اس طرح کریں کہ لوگوں کو جھنڈے کے ساتھ ساتھ ایک پودا بھی دیں. یہ جھنڈی لے کے جائیں اور ایک پودا لگائیں، وہ بھی گرین، ہمارا فلیگ بھی گرین، تو دونوں مماثلت مل جاتی. تو ہر آدمی اگر یہ سوچ لے، ماشاء اللہ ہماری اتنی بڑی آبادی ہے، کہ وہ اپنے محلے میں، اپنے درسگاہوں میں، اپنے اداروں میں ایک پودا لگا لے، صرف ایک پودا. میں نہیں کہتا کہ آپ کوئی بہت بڑا کوئی میریکل کر دیں. ہر آدمی کی ذمہ داری اگر یہ اٹھا لے کہ یار میں نے آج اس 14 اگست کو ایک پودا لگانا ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں لگائے، محلے میں لگائے، ادارے میں لگائے، مدرسے میں لگائے یا کسی اسٹریٹ پہ لگائے، لیکن ایک پودا ضرور لگائے. کیا بات ہے، بالکل یہ بہت ضروری بات ہے. اور ایک پودے سے آپ دیکھیں کتنا بڑا امپیکٹ کریٹ ہو سکتا ہے. 24 سے 25 کروڑ عوام ہے، کہاں بات پہنچ سکتی ہے کہ اگر ہر شخص ایک پودا لگانا. یہ بڑا اچھا میسج آپ نے دیا 14 اگست کے حوالے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب کوئکلی ایک آخری سوال میں کروں گا. چونکہ گھر کے ٹوٹکے لگانا ہم شروع کر دیتے ہیں بہت سارے، میں ذرا ہمیشہ آپ سے ہی بات کرتا ہوں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز کو بھی ریلائز کرایا جائے. بعض اوقات اس میں ایسے ایلیمنٹس ہیں، جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ کووڈ میں بھی ہم نے کچھ ایسے ٹوٹکے لگانے شروع کیے تھے جس سے بہت سے مریض سیریس ہو گئے تھے. نہ صرف ان کو بہتری ہوتی بلکہ الٹا وہ سیریس ہو گئے تھے. کیا سمجھتے ہیں بنا تصدیق کیے، بنا ڈاکٹر سے کنسلٹ کیے جانے، اگر ڈاکٹر اجازت دیتا ہے تو ماڈرن ویلکم کرنا چاہیے اس کو، لیکن ہم اپنے طور پہ خود ہی ڈاکٹر بن جاتے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں، بالکل آپ نے اچھا ٹاپک آج کا چوز کیا کہ جو ایک تو سیلف میڈیکیشن، دوسرے ٹوٹکے، ٹھیک ہے نا. وہ ایک خاتون تھی معروم جن کا انتقال ہو گیا، بڑے مشہور تھے ان کے ٹوٹکے. لیکن یہ کہ گھر کے ٹوٹکے دیکھیں کچھ تو اتھینٹک ٹوٹکے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے ہلدی ہے، ہلدی کا استعمال بہت اچھا ہے کسی بھی چیز کے. لونگ ہے، دانت میں لگا لیں، بہت اچھی ہے. سونف ہے، زیرہ ہے، یہ اتھینٹک ہیں. یہ ہمیں کہتے ہیں سینہ بہ سینہ ہمارے چلتے ہیں. لیکن اب جو نئی چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا کووڈ میں پپیتے کا جناب وہ چل رہا تھا، پتے پیس لو، یہ کر لو، وہ کر لو، اور بھی بڑا کچھ ہوتا رہا، بہت ہوتا رہا. تو کہنے کا مقصد جب سنا مکی تھی ایک جس میں باقاعدہ لوگوں کو ڈائریا ہوتا ہے نا. بات یہ کہ لوگ جو ہیں بغیر کسی تصدیق میں دوائیں بھی دیکھیں انہیں جڑی بوٹیوں سے بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ ایک مقدار ہوتی ہے، اس کی باقاعدہ ریسرچ ہوتی ہے. اگر میں کوئی بھی ایک پودا لگا اس کو توڑ کے کھانا شروع کر دوں تو بجائے فائدے کے نقصان ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی جڑی بوٹی ہے، کسی نے بتایا کہ جی یہ جڑی بوٹی آپ کھا لیں، ٹھیک ہے، تو اب وہ لوگوں کھانا شروع کر دیتے ہیں. اب ایک اسی طرح سے جو اکثر ہمارے ناردرن ایریا میں سلاجید نکلتا ہے، اب وہ جوڑوں کے درد کے لیے لے لیں، اس کے لیے نہیں جناب. اب وہ بے تحاشا لوگ کھا رہے ہیں. مطلب یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ وہ صحیح بھی ہے نہیں ہے، اس میں کیمیکل ہے کیا ہے، آپ کو کیا پتا کیا ہے اس کے اندر. بس وہ لا کے دیا آپ نے جناب، وہ کھانا شروع کر دیا. وہ کتنے نقصانات ہیں اس کے. اس طرح کی جو آپ نے بتایا کہ جو گھر میں ٹوٹکے استعمال ہوتے ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ایک مستند ڈاکٹر کے پاس جا کے اس سے پھر لے کے پھر آپ کھائیں، خود سے نہ شروع کریں. بالکل ٹھیک، بالکل. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑا قیمتی وقت نکالا اور بڑی زبردست مستفید گفتگو ہوتی ہے جب بھی آپ آتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، بلا لیتے ہیں اور ایک اچھی گفتگو ہو جاتی ہے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ جوائننگ اس. یہاں جی ایک چھوٹا سا میسج، چونکہ 14 اگست بہت زیادہ قریب ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ پودے لگانا بڑا ضروری ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کنکریٹ کے اسٹرکچرز بنتے جا رہے ہیں، بالکل بنائیں، آپ گھر بھی بنائیں، کنسٹرکشنز بھی کریں، بڑی اچھی بات ہے. ملک اور قوم جو ہے وہ شہر اور آبادیاں اسی طرح آباد ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو گرین بیلٹ ہم ختم کرتے جا رہے ہیں اس کو ریوائیو کرنا بڑا ضروری ہے. کہ اگر ایک پودا آپ نے کاٹ دیا ہے دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پہ، تو پھر بھی ایک کے بدلے 5 ضرور لگائیں.
सोसाइटी को ज़रूर दें। एक तो मैसेज ये, और फिर दूसरा हम डिस्कस करेंगे अरशद नदीम साहब, हमारे जेवलिन थ्रोअर हैं, इस वक्त ओलंपिक्स में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत एनर्जी के साथ पाकिस्तान का जो झंडा है जिस तरह वो लपेटते हैं, हम देखते हैं बड़ा खूबसूरत एक एलिमेंट दिखाई देता है। और पाकिस्तान हर वो पाकिस्तानी जो कौम है हर उस प्लेटफॉर्म पर बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करती है कि जहां पाकिस्तान का नाम रोशन किया जा सके। फाइनल में पहुंच चुके हैं ओलंपिक्स 2024 में। कोई बेस्ट विशेज़ हैं उनको कि जिस तरह उन्होंने सेमीफाइनल में ख़ास तौर पर वो जो हमारे हरीफ हैं उनके खिलाफ एक बहुत अच्छी जीत हासिल की, फिर उसके बाद फाइनल में पहुँचे। तो वी विश हिम ऑल द बेस्ट और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आएंगे इंशाल्लाह अरशद। और पूरी कौम अरशद के साथ खड़ी है, पूरी कौम की निगाहें हैं। और 14 अगस्त भी आने वाला है, तो बड़ा खूबसूरत महीना है। इसके साथ साथ जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी मैसेज दिया, हमने भी आपसे रिक्वेस्ट की, और फिर अरशद नदीम को बैक सपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर जितना शेयर कर सकते हैं करें, ताकि उनका हौसला भी बुलंद रहे। और यहाँ से बैठे बैठे ओलंपिक्स में जो ये फ़तह है ये बड़ी ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। ऑन दैट नोट जी, हमें दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान को मनाएं, इस महीने को मनाएं, और पूरा साल 14 अगस्त वाली कैफियत रखें, तो मुल्क बहुत खूबसूरत बन सकता है। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफ़िज़।